अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन स्किल एमसीएम 301 का लेसन नंबर 31 से 35 तक क्लियर करेंगे। बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। जो अब हमारी नेक्स्ट वीडियोस हुआ करेंगे ना, वो थोड़ी सी इजी हुआ करेंगे, मतलब शॉर्ट लेक्चर्स हुआ करेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे लेक्चर हैं, इतने ज़्यादा लेंथी नहीं। जो स्टार्ट के लेक्चर थे वो थोड़े से लेंथी थे, तो इस वजह से अब जो हमारे लेक्चर हैं वो बिल्कुल शॉर्ट से होंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने एक न्यू वेबसाइट बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसके अंदर आपको हर किस्म के पास पेपर, मिड टर्म, फाइनल टर्म, मतलब हर चीज़ की आपको प्रिपरेशन वहाँ से मिल जाएगी। हर चीज़ का जो आपका क्वेश्चन आपके दिल में भी होना, वो भी आपको आंसर वहाँ से मिल जाएगा। मतलब कि आप ये देखना चाह रहे हैं कि एलएमएस हैंडल कैसे करना है, एलएमएस के ऊपर ये एक्टिविटी कैसे करनी है, ये कैसे करनी है, वो सारा कुछ उसके ऊपर मौजूद है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज हमारे पास है ड्राफ्टिंग स्टेज। मतलब कि पहले हमने एक स्टेज पढ़ी है अभी, मतलब पिछले लेक्चर में प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, तो उनमें मतलब कि वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब ड्राफ्टिंग स्टेज में क्या होता है, ड्राफ्टिंग स्टेज वो मरला होता है, स्टेज वो मरला होता है जिसमें प्लानिंग भी और ऑर्गेनाइजेशन मुकम्मल करने के बाद जो हम खत या पैगाम लिखते हैं ना, उसको हम कहते हैं ड्राफ्टिंग स्टेज। ठीक है, प्लानिंग तो वो थी ना जिसमें हम प्लान करते हैं कि हमने आखिर खत लिखना किस चीज़ पे, हमारा है क्या खत, प्लान क्या है। डेवलपिंग ओपनिंग पैराग्राफ, मतलब कि अब एक दफ़ा पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये किस के लिए इस्तेमाल होता है। ड्राफ्टिंग स्टेज पैगाम को सही अंदाज में लिखने के लिए, मतलब उसको सही अंदाज में लिखना है, और ताकि जो पढ़ने वाला ना उस पर अच्छा असर उस चीज़ का डले। ठीक है, और जो हम मालूमात लिखते हैं उसको वाज़े लिखने के लिए। मिसाल तौर पे अगर आप कोई नौकरी के लिए दरख्वास्त लिख रहे हैं तो पहले मंसूबा बनाएं, ठीक है, मतलब कि प्लानिंग बनाएं, फिर ड्राफ्टिंग स्टेज से मुकम्मल दरख्वास्त लिखें। मतलब पहले मंसूबा बनाए ना, फिर ड्राफ्टिंग स्टेज पे आए। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग स्टेज में असल बिजनेस लेटर या मैसेज तैयार किया जाता है, ड्राफ्टिंग स्टेज इससे कहते हैं। ठीक है, अब आ जाता है ओपनिंग पैराग्राफ। ओपनिंग पैराग्राफ क्या है, मतलब इब्तदाई पैराग्राफ, मतलब कि खत के पैगाम का पहला हिस्सा जो आप लिखते हैं, मतलब कि इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें रखनी है। ठीक है, मेक श्योर द बिगनर इज अप्रोप्रिएट फॉर द रीडर। ठीक है, जो मतलब स्टार्ट में वो ये चीज़ें देखेगा कि आपने इसके मतलब क्या चीज़ लिखी है। बिगनर वो सिचुएशन के हवाले से लिखेगा। अवॉइड करें ऐसी चीज़ों से जो मतलब आप मैं आपको कैसे एग्जांपल दूं। हाँ, फॉर एग्जांपल आप किसी जॉब की तलाश में है, ठीक है, तो आप बात को घुमा के मतलब कि मैं ऐसे हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरा यहाँ से मेरा ऐसा खानदान है, मैं ये हूँ, मैं वो, एंड में जाके आप लिख दें तो वो क्या हो जाएगा, वो है ना उसको एंड तक पहुंचने से पहले उसको है ना पार देगा या तो उसको फेंक देगा। ठीक है, इससे अच्छा ये कि आप स्टार्ट में कह दें कि मुझे एक जॉब की जरूरत है, ऐसे ऐसे, मतलब कि फिर चाहे लिख दें मैं ऐसे ऐसे गरीब हूँ, ये है वो है, मेरे ये सिचुएशन है, मतलब सारा कुछ बता दें। ठीक है, उसके बाद मतलब कि ओपनिंग पैराग्राफ, मतलब स्टार्ट में जैसे यूज व्यू पॉइंट, मतलब स्टार्ट में ये एक ऐसा पॉइंट दें कि जिससे वो ओपन करे, वो उसको पूरा पढ़ने के लिए मतलब कि ट्रस्ट पैदा हो उसके अंदर कि हाँ यार ये क्या खत है, मैं इसको पूरा पढ़ूंगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, मतलब कि आगाज ही आपने एक अच्छा सा करना है। ठीक है, अच्छी खबरें शुरू में और अच्छी मतलब थोड़ी बैड खबरें वो एंड में डाल दें, अगर आप इस तरह का खत लिखना चाह रहे हैं। और अगर आप रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो शुरू में ही रिक्वेस्ट दरख्वास्त में लिखें। ठीक है, मनफी अल्फाज से परहेज करें। ठीक है, आप मतलब कि यू पर तवज्जो दें, मैं पर नहीं। मतलब कि आप ऐसे हैं, मतलब कि मैं ये नहीं हूँ, मैं मतलब ये कर सकता हूँ, मैं ये कर, आप ऐसे हैं, आप ऐसे, इस तरह मतलब खत में लिखें। और जो स्टार्ट है उसको थोड़ा सा मुख्तसर करें। ठीक है, और वाज़े रखें। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एमबीए का तालिब इल्म हूँ, मैंने ये कोर्स किया है, मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इससे अच्छा क्या था, इससे अच्छा ये था, बराए करम मुझे आपकी कंपनी का सालाना रिपोर्ट भेज दें ताकि मैं अपनी तहकीक मुकम्मल कर सकूं। ठीक है, मतलब कि उसको एक दुरुस्त वे में करना, ये ना हो कि गलत वे में करके आप अपना सारा वो टाइम भी ज़ाया करें। और ठीक है, आई थिंक आपको समझ लग गई होगी। ठीक है, उसके बाद एडिटिंग स्टेज,
ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ, ہم نے یہ پڑھ لیا. اس کے بعد کوہرنس, ٹھیک ہے. اس میں ہم نے کیا بتانا ہے, اینڈنگ پیراگراف. ہاں تو اب یہ جو ہے نا, میک شیور دا بگنر پیراگراف پروسیسز یونٹی اینڈ کوہرنس. میری تھوڑی طبیعت خراب ہے, تو ویڈیو کافی دن ہو گئی بن نہیں رہی تھی, تو اس وجہ سے اب کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ مطلب یہ لیکچر کمپلیٹ کریں, آپ کی طبیعت خراب ہے تو کوئی بات نہیں. تو اب تھوڑی سی مطلب بیچ میں کھانسی وغیرہ آ رہی, لیکن ٹھیک ہے چلیں. اس پیراگراف میں کیا بتا رہے ہیں کہ مطلب یہ وہ میسیجز ہوتے ہیں جو پیغام پڑھنے والے کو نا اپنی طرف قائل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈائریکٹ لیٹر اوپننگ سینٹینس ریپرزینٹ ریکویسٹ, ٹھیک ہے. مطلب کہ ابتدائی پیغام جس کا مقصد جو پڑھنے والا ہے نا اس کے آمادہ ہو جانا, اسی وقت اس کو پڑھنے انٹرسٹ پیدا ہو جانا, ٹھیک ہے. مطلب کہ کسی چیز میں حصہ لینے کی دعوت دینے کے لیے ہو سکتا ہے وہ لیٹر, کسی چیز میں تشہید کرنے کے لیے ہو سکتا ہے, یا کسی چیز میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے بھی وہ لیٹر ہو سکتا ہے. مطلب آغاز جو ہے نا وہ آپ کو دلچسپ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ گیا اینڈنگ پیراگراف. اینڈنگ پیراگراف کیا ہے؟ اینڈنگ پیراگراف ظاہر سی بات آخری حصہ, جو پیراگراف کا آخری حصہ ہوتا ہے, اس میں آپ نے کیا بتانا ہے, اس میں آپ نے بتانا ہے خط پڑھنے والے کو اگلا قدم بتانے کے لیے, ٹھیک ہے. کہ اگلا وہ قدم آپ کیا لیں, مطلب کہ آپ نے لیٹر لکھا تھا کہ مطلب مجھے جاب کی ضرورت ہے, اگلا اس کا قدم ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو جاب لیٹر آپ کو بھیج دے. مطلب کہ اس طرح کا آپ نے لیٹر لکھنا ہے. اینڈنگ پیراگراف مطلب بتا ہے پیغام کو اچھے انداز میں ختم کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اور مطلب یہ چیزیں جو آپ کو صحیح لگے وہ آپ اس میں کر لیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل اس کی دے دیتا ہوں اینڈنگ پیراگراف کو, کہ برائے کرم اگلے ہفتے ہمیں فون کریں تاکہ انٹرویو کا وقت مقرر کیا جا سکے, ٹھیک ہے. مطلب اس ٹائپ میں تھوڑا سا لکھ دیں, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد باڈی کمپوزیشن. باڈی کمپوزیشن کیا ہے؟ مطلب خط کا مرکزی حصہ, خط کا مطلب مرکزی درمیانہ حصہ, خط کا درمیانہ حصہ جہاں اصل معلومات لکھی جاتی ہے. مطلب کہ سٹارٹ آپ کا اچھا ہو, اینڈنگ آپ کا اچھا ہو, اور بیچ میں پھر آپ کا جو اصل مقصد ہوتا ہے نا پھر آپ نے اس میں وہ بتانا ہے, ٹھیک ہے. اصل مقصد بیان کرنا ہے, کیا دلائل ہیں, کیا فوائد ہیں, کیا کیا چیزیں, وہ سارا کچھ آپ نے اس میں بتانا ہے. اہم نکات جو ہے نا وہ سارے آپ نے اس میں لکھنے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ایڈیٹنگ سٹیج. ایڈیٹنگ سٹیج کیا ہے؟ مطلب کہ پیغام کو لکھنے کے بعد اسے دوبارہ پڑھ کر غلطیوں کا درست کرنا, اس کو کہتے ہیں ایڈیٹنگ سٹیج, ٹھیک ہے. اس میں مطلب غلطیاں اس سے ایک تو ختم ہوتی ہے, پیغام جو ہم لکھا وہ ایک بہتر طریقے میں بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو معلومات میں درست ہو جاتی ہے, تمام سوالات جو جوابات ہوتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے لیسن نمبر 32, ٹھیک ہے. اس میں ہم نے پڑھنا ہے بزنس لیٹر, پارٹس آف بزنس لیٹر. ہیڈنگ, ڈیٹ, انسائٹ, پارٹس آف لیٹر. مطلب کہ پارٹس آف لیٹر جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسینشیل پارٹس اور نان اسینشیل پارٹس. یہ کیا ہوتے ہیں؟ اسینشیل پارٹس وہ ہوتے ہیں مطلب کہ پارٹس آف بزنس لیٹر یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا زیادہ یہ ہے کہ پارٹس آف لیٹر اس کے کون کون سے ہیں. اسینشیل پارٹس اور نان اسینشیل پارٹس, یہ آپ یاد کر لیں, شورٹ میں بھی آ سکتے ہیں. اسینشیل پارٹس جس میں لیٹر ہیڈ, ڈیٹ, انسائڈ ایڈریس, سولوشن, سیلویشن, باڈی, کمپلیمنٹری کلوز, سگنیچر آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مطلب کہ سب سے پہلے تو ہم یہ پڑھ لینا بزنس لیٹر ہے کیا چیز. بزنس لیٹر, بزنس لیٹر یہ ہے کہ کوئی ایک آپ خط لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک فارمل, جو آپ کسی کمپنی یا کسی ادارے یا کسی سرکاری عہدے کے لیے مطلب مقصد کے لیے آپ لکھ رہے ہیں. بزنس لیٹر اس کو کہتے ہیں. معلومات حاصل کرنے, مطلب کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کوئی بھی آپ معلومات حاصل کر رہے ہو کہ بھئی یہ میں سرکاری ہے, مطلب کہ سب سے مشہور کیا چیز ہے, نادے دفتر کے لیے چلیں لکھ دیں گے, اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے, کیا کیا چیزیں لانی چاہیے, مطلب اس ٹائپ کا خط لکھ دیں. یا بے نظیر, ہاں اس کے کیسے پیسے وغیرہ آتے ہیں, مطلب کہ یہ میں نے سنا ہے کہ پیسے کیسے آتے ہیں, اس کے ریلیٹڈ آپ لکھ دیں سرکاری عہدے کو, ٹھیک ہے. کسی کمپنی کو نوکری کے لیے درخواست بھیجنا بھی یہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پاس اسینشیل پارٹس, لیٹر ہیڈ. لیٹر ہیڈ کیا ہوتا ہے؟ کمپنی کا نام, پتہ, فون نمبر اور ای میل وغیرہ, ٹھیک ہے. ڈیٹ,
مطلب کہ کمپنی کا نام کیا ہے، اس کے بعد ڈیٹ، اس کی تاریخ آپ نے بتا دینی، اس کے بعد انسائڈ ایڈریس، مطلب جس شخص یا ادارے کو خط بھیجا جا رہا ہے اس کا نام اور پتہ بتانا، ٹھیک ہے، انسائڈ ایڈریس۔ سلیوشن مطلب سلام، سلیوشن مطلب سلام، خط کے آغاز میں ہی آپ نے سلام کا مطلب سلام کہنا ان کو ادب سے، ٹھیک ہے۔ باڈی مطلب کہ خط کا مرکزی حصہ، ٹھیک ہے۔ اس کے کمپلیمنٹری کلوز، اختتامی کلمات، مطلب اینڈ پہ آپ نے جو لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اختتام کے ساتھ خطوں کو اینڈ کرنا ہے، یور سنسیئرلی، یور فیتھ لیس، اس ٹائپ میں۔ سگنیچر مطلب خط لکھنے کے بعد دستخط یا نام یا عہدہ وہاں پہ لکھ دیں۔ نون اسینشیل پارٹس ہمارے پاس کرتے ہیں، یہ اسینشیل ہو گئے، لیٹر ہیڈ، انسائڈس، جیسے جیسے یہ میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں تھی۔ نون اسینشیل پارٹس، اس میں ہمارے پاس آ جاتی ہے اٹینشن لائن، ٹھیک ہے، اٹینشن لائن آ جاتی ہے، مطلب کہ اگر کسی خاص شخص یا شعبے کو خط بھیجا جا رہا ہے تو اٹینشن لائن لکھ دیں کہ میں سیلز مینیجر کو بھیج رہا ہوں، یا سیلز یا ایس سی پرسن کو بھیج رہا ہوں، یا پھر اس پرسن کو مینیجر ہے جو اس کو، مطلب اٹینشن لائن۔ سبجیکٹ لائن ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، مطلب خط کا مختصر عنوان، ٹھیک ہے، مطلب کہ جاب اپلیکیشن کے لیے ہم نے یہ درخواست لکھی، ٹھیک ہے۔ اس کا ریفرنس انیشیلز، مطلب یہ خط لکھنے یا ٹائپ کرنے والوں کو ابتدائی حروف، ریفرنس انیشیل، ٹھیک ہے، مطلب کہ اے اے، ایس ایچ یا ایس او، اس ٹائپ کا۔ انکلیئر، منسلک، مطلب کہ خط کے ساتھ بھیجی گئی اضافی فائل یا کاغذات، ٹھیک ہے، مطلب سی وی وغیرہ، سی این اے سی کاپی وغیرہ۔ کوپینٹیشن کیا ہوتا ہے، سی سی، یہ کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ اگر اس خط کی کاپی یا کسی شخص کو بھیجی جائے گی تو اس کے مطابق، مطلب سی سی، ایچ آر مینیجر۔ پوسٹ پی ایس، پوسٹ اسکرپٹ، پوسٹ اسکرپٹ مطلب خط ختم ہونے کے بعد اضافی مختلف پیغام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ لیکچر۔ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی، یہی میں نے جیسے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ، کوپینٹیشن بھی میں نے بتا دیا، سیکنڈ سٹیج ہیڈنگ بھی میں نے ایوری تھنگ آپ کو کلیئر کر دیا۔ ڈائریکٹ ریکویسٹ لیٹر، ڈائریکٹ ریکویسٹ لیٹر کیا ہے، پہلے تو آپ کو یہ پتہ چاہیے، ایسا خط جس میں شروع ہی میں اپنی درخواست واضح طور پر لکھ دی جاتی ہے، شروع میں ہی اپنی واضح، مطلب کہ معلومات مانگنے کے لیے، کس کے لیے استعمال ہوتی ہے، معلومات مانگنے کے لیے یا منصوبات کے بارے میں پوچھنے کے لیے، کسی کام کو درخواست کرنے کے لیے، مطلب شروع میں ہی ڈائریکٹ وہ بتا دیں گے کہ آپ نے یہ کرنا، مطلب بات کو گھما کے یہ وہ ایسے نہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ برائے کرم اپنی نئی قیمتوں کی فہرست بھیج دیں، مطلب کہ اس نے سٹارٹ میں اس نے بتا دیا اپنی نئی کمپنیوں کی فہرست بھیج دیں، نیا ریٹ کیا ہے، وہ فوراً آپ کو یہی ریٹ بھیج دے گا، کوئی اضافی بات نہیں کرے گا کہ نہیں ہماری کمپنی ایسی ہے، یہ ان کا ریٹ یہ مناسب ہے، یہ ہے وہ، اور پھر اینڈ میں لکھ دے کہ یہ ریٹ ہے، ایسے نہیں، ڈائریکٹ میسج، ٹھیک ہے۔ جیسے ڈائریکٹ ریکویسٹ لیٹر میں نے آپ کو بتایا، مطلب اوپننگ میں، ابتدائی میں، مطلب وہ بتا دے گا، فوراً لکھ دے گا کہ ہاں بھی یہ چیز ہے اور یہ، مطلب اس ٹائپ میں، ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ اس کی باڈی، اس کا کنکلوژن، مطلب کہ اس کی باڈی، استعمال، درخواست کی وجہ بتائیں، ضروری معلومات دیں، اگر کئی سوال ہو تو ترتیب سے لکھ دیں۔ کلیئر، اختتام کیسے کرنا، واضح طور پر لکھیں کیا چاہتے ہیں اور رابطہ معلومات کریں، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈائریکٹ انکوائری لیٹر۔ ڈائریکٹ انکوائری لیٹر مطلب ایسا خط جس میں کسی چیز یا سروس کے بارے میں معلومات مانگی جاتی ہے، سروس کے بارے میں یا مطلب کسی چیز کے بارے میں معلومات مانگی جاتی ہے، تو ڈائریکٹ انکوائری لیٹر، ٹھیک ہے، مطلب نئی قیمتوں کے بارے میں بتانا، خدمت کے بارے میں پوچھنا، ایسی چیزیں، ٹھیک ہے۔ انفارمیشن اباؤٹ اے پرسن، اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے انفارمیشن اباؤٹ اے پرسن، مطلب یہ نوکری یا کسی مقصد کے لیے کسی شخص کے بارے میں معلومات لینا، ٹھیک ہے، نوکری یا کسی مقصد کے لیے کسی پرسن کے بارے میں پرسن معلومات لینا، مطلب کہ بس معلومات تک ہی حد ہو اور اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، اس ٹائپ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ لیکچر ہے 34 پرسن کے لیے، جیسے میں نے ابھی آپ کو پیچھے بتایا کہ ڈائریکٹ پرسن کے بارے میں پوچھ لینا، اس سے علاوہ اور کچھ نہیں پوچھنا۔ انڈائریکٹ انکوائری لیٹر کیا ہوتا ہے، پہلے ہم نے ڈائریکٹ پڑھا، انڈائریکٹ مطلب ایسا خط جس میں مخصوص سوالات کی بجائے عمومی معلومات مانگی جاتی ہے، ٹھیک ہے، مخصوص سوالات نہیں کیے جاتے، مطلب کسی جگہ یا سروس کے بارے میں عمومی معلومات، مطلب کہ یہ جگہ کیسی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے،
ان کی سروس کیسی ہے اس کے مطابق پوچھنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کلیم لیٹر۔ کلیم لیٹر ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ ایسا خط جس میں خراب چیزیں یا ناقص سروس کی شکایت کی جائے، کلیم لیٹر، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ یہ چیز خراب ہے، یہ ایسے ہم اس کو نہیں لینا چاہتے۔ آرڈر لیٹر، مطلب کہ آپ ایسا لیٹر جس میں کمپنی کا سامان منگوایا جا رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کا ڈائریکٹ ریکویسٹ لیٹر، جیسے انویٹیشن ہو گیا، کسی شخص کو کسی تقریب یا کسی پروگرام میں بلانے کے لیے انویٹیشن دیا جائے، ٹھیک ہے، مطلب کہ تقریب، لیکچر یا شادی دعوت وغیرہ، ٹھیک ہے، جس کے اندر ضروری کیا کیا چیزیں یہ لکھی ہوئی ہیں۔ نام ضروری ہے، تاریخ، وقت، جگہ اور موضوع کیا ہے، اور اگر موضوع نہ ہو تو وہ بھی لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ مطلب کسی پروفیسر یا یونیورسٹی میں لیکچر دینے والے کو دعوت دینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوشل انویٹیشن لیٹر۔ سوشل انویٹیشن لیٹر کیا ہے؟ مطلب دوستوں یا مہمانوں کو سماجی تقریب کے لیے بلانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ریزرویشن لیٹر، مطلب کہ ہوٹل یا کسی جگہ پہلے سے بکنگ کروانے کے لیے ریزرویشن، مطلب کہ ہم اب مری جا رہے ہیں گھومنے کے لیے، اس سے پہلے ہم نے وہ ہوٹل وغیرہ کوئی بھی روم وغیرہ بک کروا لینا ہے، تو یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے لیٹر ریکویسٹ فیور، مطلب کہ خط ہو تو کسی مدد یا احسان کی درخواست کی جا سکتی، مطلب کہ ہمیں کسی ایم پی یا ایم این اے سے کام ہو تو ہم لیٹر لکھ رہے ہیں، تو ہم کسی ایسے بندے کو بھی تلاش کریں جو ریفرنس دے، فیور دے دے ہمارے حصے میں، اور وہ ہمارا لیٹر وہ پڑھے، اور جو ہمارے مطلب چیزیں اس کے اندر مطلب کہ جو ہم نے لکھا ہے وہ ہمارا اپروول وغیرہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا لیکچر اینڈ ہوتا ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ ہم اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔